नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। साहबियात का आज हम पढ़ेंगे सैयदा आतिका बिनते ज़ैद, सैयदा आतिका बिनते ज़ैद के बारे में। ये जो थी, पहले इनका ख़ानदानी पस मंज़र देखें। इनका नाम आतिका, वालिद का नाम ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल था। वालिद का नाम ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल और वालिदा का नाम उम्मे कुरैज़ बिनते हद्रमी था। उम्मे कुरैज़ बिनते हद्रमी, ये भी मशहूर थे हद्रमी नाम से। जैसे इनके जो मामू थे वो अल अला इब्नुल हद्रमी, हद्रमी उनका नाम था। और इनके मामू के बारे में ये आता है रिवायतों में कि बहुत मौके पर उनकी दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती थी। ये जो थी बहुत नेक ख़ानदान में से थी। इनके वालिद भी, इनके वालिद के बारे में मैं बताऊंगी तो आपको हैरानी होगी कि किस कदर वो हक की तलाश में थे। और इनकी खाला जो थी वो साबा थी और उनके जो बेटे थे वो तलहा बिन उबैदुल्ला थे और वो भी अशरा मुबशरा में से थे। और इनके भाई सईद बिन ज़ैद थे और हज़रत उमर के वो बहनोई थे। यानी इन्हीं के भाई जो थे सईद बिन ज़ैद, वो हज़रत उमर के बहनोई थे। आपको याद आया होगा हज़रत उमर के बहनोई, जिनको हज़रत उमर ने बहुत पीटा भी था यानी इस्लाम लाने से पहले। यानी और सही बुखारी में इन्हीं के बारे में आता है कि यही कहते हैं, कैस कहते हैं कि मैंने कुफा की मस्जिद में सईद बिन ज़ैद अम्र बिन नुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना कि वो कह रहे थे कि एक वक्त था जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम लाने की वजह से मुझे इस वजह से बांध रखा था कि मैंने इस्लाम कबूल क्यों किया। और फिर जब हज़रत उमर जो थे जा रहे थे मारने के लिए अपने बहन के शौहर को, यानी अपने बहनोई को, तो वही थे, इन्हीं के भाई थे जिनको मारा गया था, आतिका के भाई। मस्जिद में भी हजरत उमर ने उनको बांध के रख रखा था इस्लाम लाने की वजह से। फिर देखें कितना बदल गए और कितने चेंजेस आ गए। और इनके भाई भी जो थे वो अशरा मुबशरा में से थे। और इनके बारे में आता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल हीरा से मुखातिब होकर कहा, जबल हीरा मतलब पहाड़, उससे जबल कहते हैं पहाड़ को, एक उसकी एक पहाड़ का नाम था। और उससे मुखातिब होकर कहा, यानी पहाड़ से कहा कि ए हीरा ठहर जा, तुम पर किसी नबी, सिद्दीक और शोहदा के अलावा अब कोई भी नहीं। यानी उस वक्त कुछ ही लोग मौजूद थे, तो नबी ने क्या कहा कि तुझ पर किसी नबी, सिद्दीक और शोहदा यानी शहीद के अलावा और कोई नहीं। उस वक्त जबले हीरा पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर, उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत तलहा बिन जुबैर, साद बिन अबी वकास और सईद बिन इब्ने ज़ैद थे, यानी इन्हीं के भाई, जिनको जिनका शुमार बहुत सिद्दीकीन और नेक लोगों में होता था। ठीक है। अच्छा, इनका शुमार नेक लोगों में क्यों होता था? यानी शुरू से ही ये नेकी इनके अंदर थी, इस्लाम बहुत जल्दी लेकर आ गए, इस्लाम आया तो बहुत तेजी से एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि इनके वालिद जो थे, इनके वालिद ने भी कभी भी दौरे जाहिलियत में शिरक नहीं किया। इनके वालिद के बारे में बहुत अच्छी बात आती है कि उन्होंने दौरे जाहिलियत में कभी भी शिरक नहीं किया। इनके वालिद का नाम यही ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल था। इनके बारे में ये आता है कि ये हमेशा हक की तलाश में रहते थे। अब यानी इनके वालिद ने भी शिरक नहीं किया। इनकी बेटी भी देखिए कितनी नेक थी, जो सहाबियात थी जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इनके जितने भी शौहर रहे हैं वो शहीद हैं, शोहदा की बीवी ये कहलाती हैं, तमाम शोहदा की बीवी ये कहलाती हैं। और इनके औलाद भी बहुत नेक थी, इनके भाई भी बहुत नेक थे। क्यों? क्योंकि इनके वालिद भी नेक थे। जब यानी अगर वालिद, माँ बाप अगर नेक होते तो नस्लों में खैर फैलती है। जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, और फिर पूरी नस्ल में खैर, और कितने नबी आए और कितने नेक लोग आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। तो इसी तरह इनके भी नस्लों में खैर फैली हुई थी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو شرک سے بچا رہتا ہے نا، شرک سب سے بڑا جرم ہوتا ہے، ان کے والد نے بھی شرک نہیں کیا کبھی، تو انہوں نے بھی نہیں کیا تھا، اور شرک سے جو بچا رہا وہ جو ہے تمام برائیوں سے پھر بچا ہی رہتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کے بارے میں کہ میری امت میں شرک اس طرح داخل ہوگا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیٹی چلتی ہے، یعنی کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیٹی چلتی ہے. نظر آتی ہے وہ چیٹی، کالا رات ہو، اندھیرا ہو، کالا پتھر اور اس پہ کالی چیٹی بالکل بھی نہیں نظر آ سکتی، یعنی اس کے چلنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، پتہ ہی نہیں چلتا. تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک داخل ہو جائے گا دھیرے دھیرے. صحیح بخاری میں ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت پہ آتا ہے کہ یہ دین حق میں تھے، یعنی انہی صحابیات جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں عاتقہ کے بارے میں، تو ان کے والد کے بارے میں آتا ہے یہ دین حق میں تھے اور دین حق کی تلاش میں، یعنی سچے دین کی تلاش میں شام گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت نبوت نہیں ملی تھی ان کے والد کے زمانے میں، یعنی جب ان کے والد تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اور لیکن انہوں نے شرک بھی نہیں کیا تھا، جیسے تمام لوگ تو شرک میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے نہیں. تو یہ جو ہے دین حق کی تلاش میں شام گئے، وہاں وہ یہودی عالم سے ملے، وہاں انہوں نے ان کے دین کے بارے میں پوچھا اور کہا ممکن ہے کہ میں تمہارا دین اختیار کر لوں، یعنی یہودی سے کیا کہا مجھے بتاؤ اپنے دین کے بارے میں، ہو سکتا ہے میں تمہارا دین اختیار کر لوں، تمہارا دین ایکسیپٹ کر لوں، اس لیے مجھے اپنے دین کے بارے میں بتاؤ. تو یہودی عالم نے کہا کہ ہمارے دین میں تمہیں تب تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ کے غضب کا ایک حصہ لینے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ. تو اس پر زید نے کہا میں اللہ کے غضب سے ہی تو بچ کر یہاں پر بھاگ کر آیا ہوں، یعنی تم مجھے اللہ کا غضب لینے کے لیے کہہ رہے ہو، میں اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. اللہ کے غضب میں اپنے اوپر نہ تو میں اللہ کا غضب اپنے اوپر لے سکتا ہوں اور نہ ہی میں کبھی لوں گا اور نہ ہی مجھے اس کو اٹھانے کی طاقت ہے. کیا تم مجھے کسی دوسرے دین کا کچھ بتا سکتے ہو؟ تو اس عالم نے کہا کہ میں نہیں جانتا سوائے دین حنیف کے. تو انہوں نے کہا کہ زید نے پوچھا کہ یہ دین حنیف کیا ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین، جو نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی. قرآن نے بھی یہی گواہی دی ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ نہ تو وہ یہودی تھے اور نہ ہی وہ عیسائی تھے. اس عالم نے بھی یہی کہا کہ میں صرف ایک ہی دین کو جانتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا دین. تو اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے. پھر زید وہاں سے چلے گئے اور پھر عیسائی پادری سے جا کر ملے اور انہوں نے اسی طرح بات کی. انہوں نے کہا، عیسائی پادری نے بھی یہی کہا کہ اگر تمہیں ہمارے دین میں آنا ہے تو تمہیں اللہ کی لعنت میں سے ایک حصہ لینا پڑے گا. تو زید نے کہا کہ میں اللہ کی لعنت سے ہی تو بچنے کے لیے یہاں پر بھاگ کر آیا ہوں، اللہ کی لعنت اٹھانے کی نہ تو مجھ میں طاقت ہے اور نہ ہی غضب اٹھانے کی طاقت. کیا تم مجھے کوئی اور دین بتا سکتے ہو؟ پادری نے کہا میری نظر تو صرف ایک ہی دین پر ہے اور وہ بھی دین حنیف، یعنی میری نظر میں صرف ایک ہی دین ہے، دین حنیف، جو سچا دین ہے. انہوں نے کہا کہ دین حنیف کیا ہے؟ تو یعنی پادری نے کہا، تو پادری سے پوچھا دین حنیف کیا ہے؟ تو پادری نے کہا ابراہیم علیہ السلام کا دین، نہ تو وہ عیسائی تھے اور نہ ہی وہ یہودی تھے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس عیسائی پادری کی بھی یہی رائے تھی. تو زید جو ہے وہاں سے چلے آئے، شہر سے باہر نکل کر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں، اگر وہ سچا دین ہے تو میں دین ابراہیم پر ہوں. اس طرح انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، حالانکہ ابھی نہیں پتا تھا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی نہیں ملی تھی اور ان کے والد اس قدر تلاش میں تھے دین حق کی، لیکن نبوت سے پہلے ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. زید کو یعنی ان کے والد کو دور جاہلیت کی اور بھی رسموں سے بہت زیادہ نفرت تھی، جیسے کہ بیٹیوں کو زندہ دبانا. وہ بیٹی، کیونکہ وہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفنایا کرتے تھے تو یہ لوگوں کو روکا کرتے تھے، منع کرتے تھے کہ تم کتنا غلط کام کر رہے ہو، بیٹیوں کو زندہ دبا رہے ہو. صحیح بخاری میں آتا ہے اسما بنت ابو بکر کہتی ہیں میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہوئے سنا، اے قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم میرے سوائے کوئی اور تمہارے یہاں دین ابراہیم پر نہیں، یعنی صرف یہی واحد اس وقت دین ابراہیم پر تھے اور کوئی نہیں تھا. تو زید بیٹیوں کو زندہ گاڑنے سے روکتے تھے اور جو بیٹیوں کو
یعنی جو بیٹیوں کو مارنا چاہتا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، زندہ دبانا چاہتا تھا، یہ اس کی بیٹی کو لے لیتے تھے، یعنی اس کی بیٹی کا وہ پالتے تھے، پوستے تھے اور اس کا ذمہ اپنے اوپر لے لیتے تھے۔ جب لڑکی جوان ہو جاتی تو اس کے والد سے کہتے کہ تم چاہو تو اس کو لے لو، یا چاہو تو میں اس کو اپنے پاس ہی رکھتا ہوں، اس کے اخراجات میں اٹھاتا ہوں، یعنی اس کی ذمہ میں ہی ابھی لیے رکھتا ہوں۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے بہت ساری لڑکیوں کی جانیں بچائیں، یعنی بہت ساری لڑکیوں کے ذمہ انہوں نے اپنے اوپر لیا، لیکن ان کو قتل ہونے سے بچایا۔ تو بہت ساری برائیوں کو روکا کرتے تھے۔ اور اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے ہی، بعثت سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہ وہ کس دین پر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن وہ کیسے اٹھائے جائیں گے ان کے والد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قیامت کے دن اکیلی امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اکیلی امت کی حیثیت سے۔ تو یہ نہ سوچے میں اللہ کا کام کر رہی ہوں اور میں اکیلی ہوں اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتا اگر کوئی اکیلا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی بھروسہ کرتے، کیونکہ اللہ تو ہے نا، اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، بس اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ تو جب کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اس کا رتبہ کتنا بڑا ہوگا قیامت کے دن، وہ کیسے اٹھایا جائے گا۔ جیسے ان کے والد دیکھیں اکیلے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو کیا کہا نبی نے کہ وہ اکیلی امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے شرک نہیں کیا نا، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے اور ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی تھا پہلے۔ تو ان کے بارے میں دیکھیں پھر، تو اس طرح یہ بھی نیک تھی سیدہ عاتقہ، ان کے بھائی بھی نیک تھے، اور پھر دیکھیں کہ ان کی شادی کس کس سے ہوئی۔ ان کا بھائی سعید بن زید تھا اور وہ ان 10 صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے زبان رسالت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی خوشخبری سنی دنیا میں ہی۔ ذرا سوچیں، کسی کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل جائے، بھلا اس سے بڑا شرف کوئی ہو سکتا ہے؟ پھولا نہیں سمائے گا وہ تو، ہے نا۔ سیدنا عمر بن خطاب اس کے باپ کے چچا زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ سیدہ عاتقہ کی شادی سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن ابو بکر کے ساتھ ہوئی۔ عبداللہ بن ابو بکر کون تھے؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی پہلے۔ اور ان کے بارے میں کوئی ایک بات پتہ ہے آپ کو کہ بتائی گئی تھی، اور سیرہ میں بھی، ویسے اگر آپ نے سیرہ میں پڑھا ہو تو ان کے جو شوہر تھے انہوں کیا کرتے تھے، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر غار ہرا میں تھے تو یہ وہاں جا کر ساری انفارمیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، ساری انفارمیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں سب کچھ بتایا کرتے تھے، اور کھانا پانی وغیرہ دیا کرتے تھے ان کی اپنی بہن کے ساتھ۔ تو پھر پہلے تو ان کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ سے ہوئی، پھر ان کی شہادت ہو گئی۔ ان کی شہادت کے بعد سیدہ عاتقہ کی شادی سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ ہوئی۔ جب وہ شہید ہو گئے تو سیدنا عاتقہ کی شادی سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ ہوئی، پھر ان کے بعد سیدنا علی ابن طالب نے ان سے نکاح کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا علی ابن طالب نے انہیں نکاح کا پیغام دیا، نکاح نہیں کیا، حضرت علی نے نکاح کا پیغام دیا لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، منع کر دیا۔ لیکن بعد میں انہی کے بیٹے حضرت حسین بن علی نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ کون تھے؟ حضرت علی کے بیٹے حسین بن ابی طالب، ان کے ساتھ پھر ان کا بعد میں نکاح ہوا، یہ ان کے شوہر رہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ 4 شہداء کی وائف تھی، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کو شہید ہونا ہے وہ عاتقہ سے شادی کر لے، ان کے شوہر شہید ہو جایا کرتے تھے۔ مہاجرہ شاعرہ، ان کے بارے میں دیکھیں، سیدنا عاتقہ نہایت حسین اور جمیل اور خوش اخلاق خاتون تھی، بہت اچھی تھی اور خوش اخلاق تھی۔ انہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا اور دیگر مسلمان خواتین کے ساتھ بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا، یعنی مکہ میں اسلام قبول کیا اور جب لیڈیز بیعت کر رہی تھی تو ان کے ساتھ ہی انہوں نے بیعت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو سیدنا عاتقہ بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت انہوں نے حاصل کی، یعنی سب کے ساتھ انہوں نے بھی مدینہ منورہ ہجرت کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے ہوئے ہدایت الہی کے چشمے سے سیراب ہو سکیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہیں اور ہدایت ملتی رہے۔
کیونکہ ان سب کو اپنی ایمان کی بہت پرواہ تھی. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اچھی محفل میں اٹھنا بیٹھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا, یہ بہت ہی پسند تھا, اور بہت زیادہ ایک دوسرے سے ایمان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. سیدنا عاتقہ بڑی فصیح اور بلیغ شاعرہ تھی, یعنی یہ ایک شاعرہ بھی تھی. دیکھ رہے ہیں شاعرہ, اور یہ کوالٹی لگ بھگ ہر صحابیات میں تھی کہ شعر و شاعری کر لیا کرتی تھی وہ. ابھی تک ہم نے جتنوں کے بارے میں پڑھا لگ بھگ وہ شاعرہ تھیں, تو یہ بھی شاعرہ تھی, بلکہ انہیں عرب شعراء میں بڑا بلند مقام حاصل تھا. چھوٹی موٹی نہیں, اچھی خاصی بڑی شعراء تھی یہ. مرثیہ کہنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی. مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ وہ شعر ہوتا ہے جو کسی کی ڈیتھ پر لکھے جاتے ہیں, اور جو دوسروں کو رلا بھی دیتے ہیں, جو کسی کی ڈیتھ پر لکھے جاتے ہیں انہیں مرثیہ کہتے ہیں. تو مرثیہ کہنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی. ان کی یہ خوبی اس وقت آشکار ہوئی, یعنی نکھر کر سامنے آئی, جب انہوں نے ایک کے بعد ایک اپنے فوت ہونے والے خاوند کے بارے میں شعر و شاعری مرثیے کہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ جب کچھ ہم سے چھوٹتا ہے یا کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کے دو ہی ایفیکٹ ہم پڑھتے ہیں, یا تو ہم بالکل ڈکلائن ہوتے چلے جاتے ہیں بیکورڈ, یا پھر اور آگے نکلتے چلے جاتے ہیں, اور ہماری جو اندر کی اسکلز ہوتی ہیں, کوالٹیز ہوتی ہیں, وہ باہر نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا, جب ایک کے بعد ایک شوہر ان کے شہید ہونے لگے تو ان کے دکھ میں وہ مرثیہ کہنے لگی, اور بہت اچھے مرثیہ کہتی تھی, رلانے والے, دوسروں کو بھی, خود بھی روتی تھی اور دوسروں کو بھی رلانے والی. علامہ ابن کثیر سیدنا عاتقہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ بڑی حسین و جمیل اور عبادت گزار خاتون تھی. یعنی ان لوگوں کا زیادہ تر وقت جو تھا وہ عبادت میں گزرا کرتا تھا. عبداللہ بن ابی بکر کی وارفدگی, یعنی ان کے ساتھ نکاح. سیدنا عبداللہ بن ابی بکر کس کے بیٹے؟ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ. انہوں نے جب انہیں دیکھا تو ان سے نکاح کا ارادہ کیا اور ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے, یعنی شادی کے رشتے میں آئے. تو وہ ان کے ساتھ شادی کے رشتے میں آئے. جب شادی کے بعد سیدنا عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا عبداللہ بن ابو بکر کے گھر آئیں تو وہ اکثر اوقات گھر میں ہی رہتے. یعنی پہلے ان کے جو شوہر تھے ان کا ٹائم زیادہ تر کہاں نکلتا تھا؟ جیسے مسجد میں, یا باہر لوگوں کے ساتھ خیر کے کاموں میں. تو لیکن جب نکاح ہوا تو نکاح کے وقت ان کے جو شوہر تھے ان کا زیادہ تر ٹائم انہی کے ساتھ بیتنے لگا. ٹھیک ہے. غزوات میں حاضری بھی قدرے کم ہو گئی, یعنی جب وہ جنگ میں بھی کم جانے لگے. نماز کے وقت میں بھی حاضری پہلے جیسی اس میں بھی تیزی نہیں رہی, یعنی نماز تو پڑھتے تھے جب 5 وقت کی اور تہجد کی بھی اس کے علاوہ بھی, لیکن تیزی وہ نہ رہی جو پہلے تیزی تھی. یعنی تھوڑا پیچھے ہو گئے, تھوڑا سست ہو گئے, بعد میں آنے لگے. اس صورتحال کو سیدنا ابو بکر صدیق نے بڑی شدت سے محسوس کیا. اب یہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت ابو بکر کے. اور حضرت ابو بکر کا مقام کیا تھا؟ ان کا مقام, ان کے تقویٰ کیا تھا حضرت ابو بکر کا؟ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ کس قدر وہ ان میں تقویٰ تھا, اور کس قدر اللہ تعالیٰ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ فالو کرتے تھے. یعنی ان کی بات کو بعد میں بھی انہوں نے نہیں کاٹا کبھی بھی. تو جب انہوں نے دیکھا میرے بیٹے کی جو ہے, جب سے ان کی شادی ہوئی ہے ان کے ساتھ سیدہ عاتقہ کے ساتھ, تو جنگ میں بھی نہیں جاتے, غزوہ میں بھی نہیں جاتے, اور مسجد میں بھی تھوڑا لیٹ آتے ہیں, تو حضرت ابو بکر کو یہ بات بہت اچھی نہیں لگی, یعنی بہت شدت سے انہوں نے اس کو محسوس کیا. جب حضرت ابو بکر کو اپنے بیٹے کے بارے میں یہ پتا چلا کہ ان کا بیٹا عبداللہ اپنی بیوی عاتقہ کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے, تو انہیں دینی لحاظ کا خطرہ محسوس ہوا. کس کا خطرہ محسوس ہوا؟ دین کا خطرہ. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن درجات بلند ہو جائے, کیونکہ ان لوگوں کی نظروں میں سب سے پہلے کیا تھا؟ پرائیورٹی وہ لوگ سب کس کو دیتے تھے؟ ہماری پرائیورٹی کچھ اور ہو گئی ہے, لیکن ان کی پرائیورٹی کیا تھی؟ دین, جنت, درجے, ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے نکلنا, یہ ان کی پرائیورٹیز تھی. تو ان کو ڈر لگا کہ میرا بیٹا جو ہے اس کا دین کا خطرہ محسوس ہوا, تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں میں جدائی کروا دی جائے. آپ نے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر مکمل طور پر اپنے دین کی طرف لوٹائیں اور پہلے کی طرح غزوات میں دلچسپی دکھائیں.
یعنی جنگ میں جانے میں دلچسپی دکھائیں۔ سیدنا عبداللہ کے لیے یہ بڑا ہی مشکل تھا، یعنی ان کے بیٹے کے لیے یہ مرحلہ بہت مشکل تھا۔ ایک طرف چہیتی بیوی تھی اور دوسری طرف عظیم المرتبت باپ کا حکم تھا، یعنی دوسری طرف ان کے والد کا حکم تھا۔ باپ کا احترام انہیں مجبور کر رہا تھا کہ ان کی پیروی اختیار کی جائے اور ان کے حکم کو بیوی کی محبت پر ترجیح دے دی جائے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے معزز باپ کی دلی رغبت کو، یعنی باپ کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اپنی چہیتی بیوی کو طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، لیکن سیدہ عبداللہ کے سینے کی محبت کی آگ ابھی تک نہیں بجھی، یعنی طلاق دے دیا۔ اچھا وہ لوگ یہ نہیں کرتے تھے طلاق 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 3 بار ایک ہی دھڑلے سے طلاق دے دی، اس طرح نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ ایک بار ایک ہی طلاق دیا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ساری طلاق ایک ہی بار دے دی، انہوں نے بھی طلاق دے دی اور وہ الگ ہو گئے۔ لیکن برداشت نہیں ہوئی یہ جدائی ان کے بیٹے سے، حضرت ابو بکر کے بیٹے سے۔ آگ کا شعلہ روز بروز زیادہ ہی بھڑکتا رہا۔ ایک دن انہوں نے اپنے دل کی کیفیت کو ان اشعار میں کہا، یعنی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے، پھر شعر و شاعری کرنے لگے اپنے بیوی کی غم میں۔ اور کیا کہنے لگے دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ تو اسے طلاق دے دے اور خود اس کی جگہ خواب دیکھنے والے کی طرح سہارا دیتا ہوں۔ ایک عظمت والی خاتون کے خاطر گھر والوں سے جدائی مجھے ناگوار گزرتی ہے، یعنی اس طرح کے شعر کہ یعنی ان کی جدائی میں کہ یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی اور یہ جدائی مجھے ناگوار گزرتی ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، جب رات کی تاریکی میں، یعنی جب بہت رات ہو گئی، تو عبداللہ بن ابو بکر اپنی چہیتی بیوی کی جدائی کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے اور بڑے درد بھرے انداز میں انہوں نے یہ شعر و شاعری کی۔ اور کیا تھی وہ، ایک اور یہ دیکھیں، اے عاتقہ جب تک باد صبا چلتی ہے، یعنی ہوا کے بارے میں، جب تک باد صبا چلتی ہے اور گلے میں پڑی گانی یعنی ہار والی فاختہ نوحہ کنا ہے، میں تجھے نہیں بھول سکتا۔ اے عاتقہ جب تک مسافر کے قافلے کوچ کا ارادہ رکھتے ہوں اور آسمان پر ستارے روشن ہوں، میں تجھے نہیں بھول سکتا۔ اے عاتقہ میرا دل ہر دن ہر رات تیری طرف معلق رہتا ہے، میں نے یعنی لٹکا رہتا ہے۔ میں نے آج تک اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا جس نے اس جیسی کو طلاق دی ہو، اور نہ اس جیسی دیکھی جسے بغیر جرم کے طلاق دی گئی ہو۔ اس کی اچھی عادت اور عمدہ رائے اور اچھی سیرت تھی، وہ سچ بولنے والی تھی۔ یعنی شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں دیکھیں کہ کس قدر ان کی خوبی بھی بیان کر رہے ہیں اور ان کے غم میں اس طرح کے شعر و شاعری بھی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ برداشت نہیں ہو رہی تھی، بہت محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے۔ حضرت ابو بکر کے کہنے پر طلاق دی انہوں نے۔ رات کو سناٹے میں جب حضرت ابو بکر تہجد ادا کرنے کے لیے گھر کی چھت پر چڑھے، تب انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی زبان سے یہ شعر سنے تو ان کے دل میں رقت پیدا ہو گئی، یعنی پھر ان کا دل جو ہے لرز گیا اپنے بیٹے کے لیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پیار بھرے انداز میں دیکھا اور اسے اپنی بیوی سے رجوع کرنے کی اجازت دے دی۔ یعنی کیا کہا اپنے بیٹے سے کہ تم اپنی بیوی سے رجوع کر لو، کیونکہ اب یہ بھی نہیں برداشت ہو رہا تھا حضرت ابو بکر کو کہ اتنی محبت کرتے ہیں اور اتنا درد ہے ان کے اندر ان سے جدا ہونے کا۔ واپس کیا کہا کہ ٹھیک ہے آپ دوبارہ ان سے رجوع کر لو۔ جب عبداللہ نے اپنے عظیم باپ کی یہ بات سنی، اس وقت بآواز بلند پکار کر کہا، ابا جان گواہ رہنا میں نے رجوع کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ اس کو کیا نیگیٹو لینا چاہیے، یا حضرت ابو بکر کون تھے؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بہت سمجھدار اور انٹیلیجنٹ صحاباؤں میں سے ایک تھے، بہت ہی سمجھدار تھے وہ، اور تبھی تو وہ پہلے خلیفہ بھی بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ معمولی شخص تو وہ تھے نہیں، کس قدر دعائیں بھی قبول ہوتی تھی اور کس قدر ان کا تقویٰ تھا اور کس قدر ان کی دین کے آگے بڑھنے کی، دین میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش تھی ان لوگوں کے من میں۔ انہوں نے صرف اپنی بیوی سے الگ ہونے کے لیے کس وجہ سے کہا کہ وہ جو ہے دین میں پیچھے ہو رہے تھے ان کے بیٹے۔ اور پھر میں نے یہ بتایا کہ کوئی اس حدیث کا حوالہ نہیں دے سکتا گھر میں آج کل کے حالات میں کہ اچھا دیکھو حضرت ابو بکر کے کہنے پر ان کے بیٹے نے بھی طلاق دی تھی، اگر تم نے نہیں دی تو تم گنہگار ہو جاؤ گے، اور حوالہ دے رہے اس کا نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے یعنی کوئی باپ اگر اپنے بیٹے سے ایسا کہے جدائی ڈالنے کے لیے کہ تم الگ ہو جاؤ اپنی بیوی سے، دیکھو حضرت ابو بکر نے بھی طلاق دلوائی تھی، تو یہ کوئی حوالہ نہیں ہوا، کیونکہ پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ
کیا جو یہ حکم دے رہا ہے کہ ان کا تقویٰ حضرت ابو بکر جتنا ہے، یا وہ اس وجہ سے الگ کروا رہے ہیں کہ میرا بیٹا میرے پاس نہیں آتا، میرا بیٹا اپنی بیوی کو سیلری دیتا ہے، مجھے سیلری نہیں دیتا، یا بہو پریشان ہمیں کرتی ہے. یہ سب نہیں دیکھا جائے گا. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ریزن کیا ہے اس کا. دینی اعتبار سے تقویٰ بھی دیکھا جائے گا، ریزن بھی دیکھا جائے گا، اور ہر حال میں دین کو ہی آگے رکھا جائے گا. تو یہ فیصلہ جو تھا وہ ظالمانہ فیصلہ نہیں تھا. نعوذ باللہ، حضرت ابو بکر ظالم نہیں تھے. حضرت ابو بکر کو صرف اور صرف اپنے بیٹے کی جنت کی فکر ہوئی کہ میرے بیٹے کے درجات کہیں نیچے نہ ہو جائیں، یعنی بلندی پر وہ چڑھانا چاہتے تھے، ایسا نہ ہو کہ درجات کم ہو جائیں. اور پھر دیکھیں اس طرح کا واقعہ ایک اور ہمیں ملتا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملنے آئے تھے اسماعیل علیہ السلام سے، جب سیرت میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ان کی جو بیوی تھی وہ شکوہ کر رہی تھی، جب انہوں نے حال پوچھا تھا تو وہ شکوہ کر رہی تھی، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے بیٹے جب بیٹا آئے تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے. وہ سمجھ گئے، انہوں نے طلاق دے دی. پھر دوسری بار آئے تو بیوی نے جو ہے کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہر حال میں، تو کیا کہا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا. تو انہوں نے جو ہے ان کو طلاق نہیں دی. ان لوگوں کے لیے، سب کے لیے دین ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ہمارے لیے دین ہی امپورٹنٹ سب سے زیادہ ہونا چاہیے. فرسٹ پرائیورٹی جو ہے، فرسٹ پرائیورٹی اللہ اور اس کا رسول ہی ہونا چاہیے. کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں تمہارا گھر، تمہاری اولاد، تمہارا خاندان، تمہارا وہ بزنس جس کے کم ہونے سے، مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو، تمہارا وہ مکان جس کے جانے سے تم ڈرتے ہو، اگر یہ سب، یا تمہارا مال، یا تمہاری اولاد، یا تمہاری بیوی، گھر، اگر تم ان سب کو زیادہ ترجیح دیتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے سے ڈرو اور ان سے انتظار کرو، ان کے حکم کا. اس طرح کی آیتیں قرآن میں آتی ہیں نا، آئیں گی تو انشاءاللہ میں نوٹ بھی کراؤں گی تب بھی، کہ اتنا چیلنجنگ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فرسٹ پرائیورٹی کس کو دینی ہے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کو. اس لیے ہی ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کیوں، جب پوچھا گیا کہ کیوں ہم آئے ہیں، ہمیں پیدا کیوں کیا گیا، ہمیں صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اس کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے نہیں. عبادت کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکارڈنگ زندگی گزارنا، صحابہ کرام کے اکارڈنگ زندگی گزارنا، یہی عبادت ہے. ٹھیک ہے، رہبانیت نہیں اختیار کرنی، یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کر شادی بھی مت کرو، بچے بھی چھوڑ دو، گھر بھی نہ ہو، اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ. وہ نہیں ہے دین. دین وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا صحابہ کرام نے کیا. پھر دیکھیں، پھر انہوں نے جو ہے حضرت ابو بکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم دوبارہ اپنی بیوی سے رجوع کر لو. تو انہوں نے دوبارہ ان سے نکاح کر لیا، یعنی دوبارہ ان سے رجوع کر لیا. نکاح تو ایک ہی طلاق دی ہوگی، تبھی دوبارہ نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور تو ہاتھ کے ہاتھ رجوع کر لیا. انہوں نے انتہائی خوشی سے اپنے غلام ایمن کو آزادی دے دی، کیونکہ یعنی شکر ادا کیا نا، شکر میں غلام آزاد کرا، صدقہ کیا، اور یہ بہترین صدقہ تھا شکرانے میں. اور کیا کہا کہ جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو. پھر وہ بھرپور مسرت اور شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے، یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی بیوی عاتقہ کو رجوع کی بشارت دینے کے لیے روانہ ہوئے، یعنی اپنی بیوی کے پاس گئے. اور اسی موقع پر پھر انہوں نے ایک اور شعر و شاعری کہی، اور وہ یہ کہ اے عاتقہ، تو طلاق دے دی گئی شک کی بنیاد پر. یعنی شک ہی تھا نا، کس بات کا شک؟ کہ میرا لڑکا جو ہے وہ دین کے معاملے میں پیچھے ہے، یہ شک تھا. حالانکہ غلطی کس کی تھی؟ غلطی کو تو خود کی ہوتی ہے نا، کسی اور کی نہیں ہوتی. اگر ہم دین میں پیچھے ہو رہے ہیں تو ہماری اپنی غلطی ہے، اور کسی کی غلطی نہیں ہے. تو اے عاتقہ، تو طلاق دے دی گئی شک کی بنیاد پر، اور تجھ سے رجوع کیا گیا ایک ایسے کام کے لیے جو لوگوں پر واقع ہونے والا ہے. اس میں پیار بھی ہے اور جدائی بھی. میرا دل جدائی میں ہمیشہ اڑتا ہے، اور میرا دل جو اللہ نے قریب کر دیا ٹھہر گیا ہے. تیری نرم گوئی کی وجہ سے میں تجھ میں ناراضگی کے آثار نہیں دیکھ پاتا. تجھ پر حسن و جمال کا پر تو ہے. تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے معاملات اللہ نے سلجھا دیے، اور جن کو اللہ نے آراستہ اور مزین کر دیا. انہیں کوئی اور ذلیل کرنے والا نہیں. یعنی بھروسہ دیکھے اپنی بیوی پر، انہیں پتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے ناراض نہیں ہوگی، رجوع ہو جائے گی، یعنی رجوع کر لیں گے. اتنا بھروسہ تھا ان کو. یعنی انا کا مسئلہ بھی نہیں، یعنی ان کی بیوی کے اندر انا کا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ اچھا پہلے طلاق دے دی اور اب رجوع کرنے آ رہے ہو. میں تو نہیں کر رہی رجوع، کچھ نہیں، واپس ساتھ میں رہنے لگے. ان لوگوں کے اندر انا نہیں تھی، اور اپنے اوپر نہیں لیتے تھے کسی بھی بات کو.
سیدنا عبداللہ نے اپنی بیوی کے ساتھ شدید قلبی تعلق کی بنا پر، یعنی بہت ہی ایموشنلی اور دل سے ان سے تعلق کیا، ان سے رجوع کیا، اور ایک باغ یعنی ایک گارڈن، ایک باغ ان کو تحفے میں دیا. اور کس شرط پر تحفے میں دیا، گفٹ میں دیا، کہ وہ ان کی وفات کے بعد کسی بھی شخص سے شادی نہیں کریں گی. یعنی میں اگر چلا جاؤں تو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس باغ سے تمہارے خرچے پورے ہو جائیں گے. اس لیے دونوں میاں بیوی نے بڑی ہی خوش انداز میں زندگی بسر کی، یعنی دونوں بہت اچھے سے زندگی بسر کرنے لگے، اور دونوں نے بڑی سعادت مندی سے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو پر مسرت انداز میں گزارا. خوش ہونا بھی نا، یہ خوش ہونا بھی ایک ٹیلنٹ ہے، کیونکہ جس کو خوش ہونا ہوتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی خوش ہو جاتا ہے، اور جس کو خوش ہونا بھی نہیں ہوتا اس کے سامنے محل بھی لا کر کھڑا کر دیا جائے تو وہ خوش نہیں ہوگا. ساری فیسلٹیز دے دی جائیں اس کو سکون نہیں ملے گا، خوش نہیں ہوگا. تو خوش ہونا بھی ایک ٹیلنٹ ہے. اب دیکھیں وہ دونوں، کیونکہ اللہ اور ان کا رسول اور قرآن یہی سب چیزیں سب سے زیادہ ان کے اوپر تھیں اور سب سے زیادہ پرائیورٹی دیتے تھے، دین کے اکارڈنگ زندگی گزارتے تھے، تو سکون تھا لائف میں ان کے، اور بہت اچھی زندگی گزارا کرتے تھے، خوش اور سکون کی زندگی. آج کل یہی سکون ہماری زندگیوں سے چلا گیا، ڈپریشن، اسٹریس، ہر گھر میں یہی پریشانی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ثابت قدم نہیں ہیں، نمازیں قضا ہوتی ہیں، نمازیں نکلتی رہتی ہیں، قرآن پر کوئی دھیان نہیں ہے، اور اپنی زندگی جو ہے ہم دوسروں کے اکارڈنگ گزار رہے ہیں، دوسرے جیسا چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنا دیتے ہیں اور ہم بن جاتے ہیں. جبکہ ہمیں دائی بننا چاہیے، مدعو نہیں بننا چاہیے. مدعو کیا کس کو کہتے ہیں؟ ایکسیپٹ کرنے کو، یعنی اپنے اندر کچھ اور لینا نہیں. ہمیں دائی بننا چاہیے، یہ نہیں کہ دوسرے کے کلچر کو اڈاپٹ کریں. اپنا کلچر جو ہے وہ بہت اچھا، بہت آسان دین ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سکون والا دین دیا ہے، اس کے اندر خوشی ہے، سکون ہے، سچا دین ہے. سب سے بڑا تو یہ حق ہے، دین حق ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے اکارڈنگ زندگی گزاریں گے تو بہت اچھی گزرے گی. قرآن چھوڑ دیا، نمازیں چھوڑ دی اور ادھر ادھر دھیان دیا، ادھر ادھر لگ گئے، تو بس پھر تو ٹینشن ہی ٹینشن ہوگی لائف میں، سکون کہاں سے آئے گا؟ پھر دیکھیں پہلے خاوند کی شہادت کیسے ہوئی. لیکن کسی کو بھی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی. جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانے کا ایک وقت اس کے جانے کا مقرر ہے، اس میں ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں ہو سکتی، یعنی ڈیلے نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی تقدیم، یعنی نہ ہی پیچھے، نہ ہی آگے ہو سکتا موت کا وقت، نہ ہی پیچھے ہو سکتا. موت ہر حال میں ہے اور آنی ہی آنی ہے. کیا خوب کسی پنجابی شاعر نے کہا، اتھے بیٹھ کسے او نہیں رہنا، اے دنیا کوئی دین دی. یعنی کسی کو یہاں نہیں رہنا، یہ دنیا تو کچھ ہی دن کی ہے. سیدنا عبداللہ بن ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ طائف کے لیے روانہ ہوئے. دوران جنگ میں انہیں ایک تیر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے، یعنی ان کے بیٹے جنگ میں شہید ہو گئے. اس طرح وہ خوش قسمت شہداء کے زمرے میں شامل ہو گئے. جب ان کی وفات کی خبر، یعنی ان کے انتقال کی خبر سیدہ عاتقہ کو پہنچی تو وہ جدائی کے غم میں لمبی آہیں بھر کر روئیں، یعنی بہت روئیں، اور اپنے خاوند کی یاد میں یہ شعر و شاعری کہی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے بعد سب سے بہترین انسان کی جدائی کا صدمہ پہنچا. کس کے بعد؟ نبی کے بعد، ابو بکر کے بعد سب سے بہترین انسان کی جدائی کا صدمہ پہنچا، جو کسی طرح بھی کم نہ تھا. میں نے قسم کھا لی کہ میری آنکھوں سے غم کے آنسو ختم نہیں ہوں گے اور میرا جسم گرد آلود ہی رہے گا جب تک درختوں کے جھنڈ میں فاختہ گاتی رہے گی اور جب تک روشن صبح رات کو دھکیلتی رہے گی. میری آہوزاری جاری رہے گی. اللہ کی قسم کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے اس جیسا کوئی جوان دیکھا ہو. جب جنگ میں نیزے حرکت میں آتے ہیں تو یہ موت کی وادی میں گھس جاتا ہے، حتیٰ کہ نیزے کو سرخ حالت میں چھوڑ دیتا ہے. کتنے بہترین اشعار کہتے تھے وہ لوگ. دیکھیں ذرا اس میں بھی کیا ہے، کتنی پاکیزہ شاعری کرتے تھے، اور ان کے ٹیلنٹ کو بتایا، شوہر کی خوبی بتائی کہ کیا خوبی تھی میرے شوہر میں، یہ خوبی بتائی، اور یہ شعر و شاعری کر کے وہ بہت رو رہی تھی. تو کیا رونا بری بات ہے؟ رونا فطرت ہے اور رونا آتا ہے. اگر کوئی چلا جائے اور کوئی شوہر جیسی چیز اگر چلی جائے، شوہر کوئی، تو کتنا بڑا غم ہے وہ ایک عورت کی زندگی کا. تو اس میں تو رونا آتا ہی آتا ہے، اور رونا آئے گا بھی، نیچرل ہے. لیکن نوحہ کرنے کے لیے منع کیا گیا. نوحہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو پیٹنا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دینا، یہ سب. تو یہ وہ لوگ نہیں کرتے تھے. پھر دیکھیں ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ شادی.
سیدنا عاتقہ عدت کے دوران مسلسل روتی رہی، جب تک عدت رہی تب تک روتی رہی۔ جب انہوں نے عدت پوری کر لی تو سیدنا عمر بن خطاب نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب کو بتایا کہ عبداللہ بن ابو بکر نے اسے باغ اس شرط پر دیا ہے کہ میں اس کے بعد کسی اور سے شادی نہ کروں، یعنی مجھے انہوں نے باغ دیا تھا، ساری بات بتا دی تاکہ میں ان کے بعد کسی اور سے شادی نہ کروں۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ تم کسی سے فتویٰ لے لو، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے حلال کیا ہے تم اس کو اپنے لیے حرام کیوں کر رہی ہو؟ مطلب کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نکاح حلال کیا ہے، تم اس نکاح کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہی ہو؟ یہ تو حلال چیز ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے نا، ایک سورہ میں، آخر کی سورہ میں آتا ہے کہ شہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، کیونکہ ان کے منہ سے بو آ رہی تھی اور کچھ اور چیز کھلا دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اپنی قسم توڑو، ایک تو شہد تو ویسی بہت اچھی چیز ہے، بہت زیادہ اس میں شفا ہے، اور پھر وہ سنت بن جاتی، اور یہ غلط چیز ہے، جو چیز اللہ نے حلال کر دی اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ تو پھر قسم توڑی اور اس کا کفارہ ادا کیا اور پھر شہد کھایا، اور روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد لیا کرتے تھے۔ تو یہی کہا حضرت عمر نے، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اس کو حرام کیوں کر رہی ہو؟ کسی سے فتویٰ لے لو، یعنی اور پوچھ لو کسی سے اس کے بارے میں۔ سیدنا عاتقہ نے حضرت علی بن ابو طالب سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ تم باغ عبداللہ بن ابو بکر کے خاندان والوں کو واپس کر دو، پھر جس سے چاہے شادی کر لو، یعنی یہ باغ ان کا ہے تو ان کے کسی خاندان والے کو دے دو اور پھر شادی کر دو۔ انہوں نے سیدنا علی بن ابو طالب کے دیے ہوئے فتوے پر عمل کیا اور حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ شادی کر لی اور ان کے پہلو میں زندگی بسر کرنے لگی اور ان کے علم سے خوشہ چینی کرنے لگی، یعنی اور زیادہ ان کو علم ملا۔ حضرت عمر بھی کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، وہ بھی بہت بڑے صحابی تھے، وہ بھی جو ہے خلیفہ ہوئے، ان سے زہد کی تعلیم حاصل کی۔ سیدنا عمر ان کی رفاقت سے بہت خوش تھے۔ جب وہ مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے جانا چاہتی تو سیدنا عمر بن خطاب سے اجازت لیتی۔ سیدنا عمر ان سے کہتے کہ میری دلی خواہش تو یہی ہے کہ تم گھر میں ہی رہو اور تم میری اس رغبت کو جانتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے مسجد جانے کے لیے اجازت مانگتی رہوں گی۔ حضرت عمر بن خطاب نے بھی انہیں کبھی مسجد جانے سے نہیں روکا، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیوی گھر میں نماز پڑھے، لیکن وہ کیا چاہتی تھی کہ نہیں، مجھے تو مسجد میں جانا ہے اور مسجد میں ہی مجھے جا کر نماز ادا کرنی ہے۔ تو حضرت عمر نے کبھی بھی نہیں روکا انہیں، جبکہ وہ چاہتے نہیں تھے۔ کیوں نہیں روکا؟ کس وجہ سے نہیں روکا ہوگا حضرت عمر نے؟ یہاں پر بھی دیکھیں پرائیورٹی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ پہلی اس لیے نہیں روکا کیونکہ ہر جگہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اللہ کی اطاعت، ہر جگہ وہ لوگ اللہ کی اطاعت ہی کرتے تھے کہ اللہ کس سے راضی ہے، ہم راضی ہوں یا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔ وہ روکتے اس لیے نہیں تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو اللہ تعالیٰ کی مسجد میں جانے سے نہ روکو، اس بات سے وہ نہیں روکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کو دیکھو، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی انہوں نے جو ہے وہ باغ واپس کر دیا، اپنے شوہر کا باغ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا، اللہ کی حلال چیز کو تم حرام کیوں کرتی ہو؟ تو اللہ نے حلال کر رکھا تھا نا، اللہ کی اطاعت کے خاطر انہوں نے ان سے نکاح بھی کیا، اسی خاطر حضرت عمر نے بھی ان کو مسجد میں کبھی بھی نہیں روکا۔ تو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں ان کی لائف میں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرنا ہر جگہ۔ جب ابو لؤلؤ مجوسی نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے زہریلے خنجر سے وار کیا، یعنی زہر میں بھگوئے ہوئے خنجر سے وار کیا، جس سے وہ وفات پا گئے۔ حضرت عمر اسی طرح وفات پائے تھے نا، زہریلے خنجر سے وار کیا تھا چھری سے، جس سے ان کی موت ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ تو سیدنا عاتقہ نے ان کی جدائی میں آنسو بہائے اور یہ اشعار کہے: اے آنکھ، آنسو اور گریہ و زاری کی سخاوت کر، شریف امام کے غم کے اظہار میں اکتاہٹ محسوس نہ کر، جنگجو لوگوں سے کہو کہ تم مر جاؤ، موت نے اسے شعوب کے پیالہ پلا دیا، یعنی ہمیشہ کی زندگی مل گئی، یعنی ان کو اب، یعنی وہ لوگ مرے نہیں ہیں، ان کو تو ہمیشہ کی زندگی ملی ہے۔ اور ان کے غم میں بھی دیکھیں سیدہ عاتقہ کس قدر روئی، یعنی اب جو ہے
وہ لوگ دیکھیں ان کی لائف کتنی چیلنجنگ تھی، ایک کے بعد ایک شوہر کا جانا، پھر دوسرے سے نکاح ہونا، پھر دوسرے شوہر کا جانا، پھر کسی اور سے نکاح ہونا، یہ کوئی آسان کام تھا؟ لیکن ہر جگہ پھر بھی جو ہے وہ شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، اور کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ کسی نے بھی اس طرح رو رو کر کہا ہو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی یہ کیوں کرنا تھا، پہلے گیا پھر دوسرے شوہر کو بھی چھین لیا، اب تیسرے کو بھی، اب چوتھے کو بھی، کبھی بھی ایسا نہیں کہا، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں گے اسی حال میں رہیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ جو مجھے سب سے اچھی لگتی ہے وہ یہ کہ طلاق کو یا بیواؤں کو، وڈو کو کوئی برا نہیں مانتا تھا، کوئی ان کو لعنت نہیں بھیجتا تھا، کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ دیکھو یہ تو جو ہے منحوس ہیں، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ آج کی سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے نا، اس سے تو جو بھی شادی کرتا ہے وہ تو شہید ہی ہو جاتا ہے یا مر ہی جاتا ہے، اس سے شادی مت کرو، یہی ہوگا نا آج کی سوسائٹی میں، یا جس کے بچے ہوں اس سے کوئی شادی کرنا چاہے گا؟ آج کل تو کنواری کو بھی اتنی مشکل میں نکاح کرتے ہیں لوگ، یعنی اتنی مشکل میں ان کو جو ہے لڑکے ملتے ہیں۔ بہت آج کا بہت بدل گیا، اور پہلے عرب میں ایسا نہیں تھا، عرب میں بہت کوالٹیز تھی، عرب لوگ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اچھا اس کا پہلا شوہر بھی مر گیا، دوسرا بھی مر گیا، ہم شادی کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ میں بھی مر جاؤں۔ تو عرب بہت اچھے تھے، ان کے اندر بہت ساری اچھی کوالٹی تھی، ہاں کئی جگہ بہت خراب تھے جس کو اسلام نے آ کر بدل دیا، لیکن بہت اچھی کوالٹیز بھی تھیں، جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے بیچ میں بھیجا، اور بہت مضبوط تھے اور بہت زیادہ ثابت قدم تھے عرب کے لوگ، سخت بھی بہت تھے ہر چیز میں۔ پھر دیکھیں ایک دوسرے مرثیے میں انہوں نے سیدہ عاتقہ نے روتے ہوئے یہ شعر و شاعری کہی کہ وہ کون ہے جس کے دل پر غم ٹوٹ پڑے اور اس کی آنکھ کو طویل بیداری نے چھوٹا کر دیا ہو، وہ جسم جسے کفن میں لپیٹ دیا گیا، اللہ کی اور اس جسم پر رحمت ہو، اس میں تکلیف پہنچتی ہے ایک مقروض غلام کو جس کے پاس اللہ نے کچھ نہ چھوڑا تاکہ وہ کنگال چلے۔ سیدنا عاتقہ نے سیدنا عمر بن خطاب کی وفات کے غم میں یہ بھی اشعار کہے کہ فیروز دہلوی نے مجھے دکھ درد دیا اور ایسے شخص پر کاریوار کیا جو روشن چہرے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، جو کمزور سے شفقت سے پیش آنے والا، دشمن کے خلاف سخت تھا، مصائب میں ثابت قدم رہنے والا، بات ماننے والا تھا، جب بھی کوئی بات کہتا تو اس کے قوت و فعل میں کوئی تقاضا نہ ہوتا، کوئی تضاد نہ ہوتا، جب بھی کوئی بات کہتا تو اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہوتا، یعنی کانٹرڈکشن نہیں ہوتا، خیرات میں جلدی کرنے والا، ترش روئی سے پیش نہ آنے والا تھا، یعنی بہت سخت نہیں تھے، اور اپنی شوہر کی کوالٹی ہی انہوں نے بیان کی ہے اس شعر و شاعری میں بھی۔ پھر سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ شادی، یہ جو ہیں حضرت اسماء کے بھی شوہر تھے۔ سیدنا عاتقہ نے اپنی عدت کا عرصہ سوگ میں گزارا، جب سیدنا زبیر بن عوام کو معلوم ہوا کہ سیدنا عاتقہ کی عدت پوری ہو چکی تو انہوں نے ان کو شادی کا پیغام دیا۔ اب یہاں پر بھی مردوں کا کردار دیکھیں، یہاں پر کتنا زبردست کردار ملتا ہے ہمیں مردوں کا، کہ یہ جو ہے انہوں نے کچھ نیگیٹو نہیں لیا کہ جو بھی ان سے شادی کرتا ہے وہ مر ہی جاتا ہے، ہمیں نہیں کرنی شادی ان سے، بلکہ ایک کے بعد ایک پیغام آتے ہیں ان کے پاس۔ پھر دیکھیں جب سیدنا ابی زبیر کو معلوم ہوا کہ سیدہ عاتقہ کی عدت پوری ہو چکی تو انہوں نے ان کو شادی کا پیغام دیا، جسے انہوں نے منظور کر لیا اور سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ نکاح کر لیا۔ سیدنا زبیر بن عوام بڑی غسیلی طبیعت والے تھے، یعنی تھوڑا ہارڈ تھے۔ سیدنا عاتقہ جسمانی طور پر فربا ہو گئی تھی، یعنی وہ تھوڑا بھاری ہو گئی تھی۔ سیدنا زبیر بن عوام نے انہیں حکم دیا کہ وہ مسجد میں نہ جایا کریں۔ سیدنا عاتقہ نے کہا کیا میں تمہاری غسیلی طبیعت کی وجہ سے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چھوڑ دوں، جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب کے پیچھے پڑتی رہی؟ سیدنا زبیر نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو میں تجھے نہیں روکوں گا۔ کیوں نہیں روکا انہوں نے بھی؟ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کی بیوی مسجد میں جا کر نماز پڑھے، لیکن نہیں روکا، ٹھیک ہے جاؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا نا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا رسول، اللہ اور اللہ کے رسول ہی امپورٹنٹ تھے سب کے لیے۔ تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں روکوں گا۔ سیدنا زبیر بن عوام نماز فجر ادا کرنے کے لیے وضو کر کے جلدی جلدی گھر سے روانہ ہوئے۔ اب دیکھیں ذرا وہ کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی گھر سے روانہ ہوئے اور راستے میں
ایسی جگہ چھپ گئے جہاں سے وہ عاتکہ کو جاتے ہوئے دیکھ سکیں، لیکن اندھیرے کی وجہ سے حضرت عاتکہ انہیں نہ دیکھ سکیں. یہ ایسی جگہ جا کر چھپ گئے، یعنی جلدی اٹھے، فٹافٹ وضو کیا اور پہلے ہی نکل گئے نماز کے لیے. اور بڑا گہرائی اندھیرا تھا. جب سیدنا عاتکہ ان کے پاس سے گزری تو انہوں نے اپنی بیوی سیدہ عاتکہ کی گردن پر ہاتھ مارا اور تیزی سے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. ہاتھ مارتے ہوئے چلے گئے. سیدہ عاتکہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہوئی گھر واپس آ گئی، یعنی مسجد تک بھی نہیں پہنچی اور گھر واپس آ گئی. جب سیدنا زبیر بن عوام نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس آئے تو اپنی بیوی سیدہ عاتکہ سے پوچھا کہ آج آپ مسجد میں نہیں گئی، خیر تو ہے؟ یعنی نماز پڑھ کے آئے تو کہا کہ مسجد میں نہیں دکھی، آج کیا ہوا، خیر تو ہے؟ تو وہ کہنے لگی لوگوں میں فتنہ تو بہت غالب آ چکا ہے، یعنی لوگوں میں فتنہ پھیل گیا. اور انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بتا دیا. پھر فرمانے لگی میرے گھر میں نماز پڑھنا ہی میرے گھر میں ہی نماز پڑھنا بہتر ہے. سیدنا زبیر بن عوام یہ بات سن کر خوش ہو گئے کہ چلو اچھا ہوا، ہمارے دل کی مراد پوری ہو گئی. یعنی من میں چلو ٹھیک ہے، مراد پوری ہو گئی. اور اس لیے انہوں نے جو ہے ان کو اس کے لیے زیادہ دشواری بھی پیش نہ آئی، یعنی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. حکمت دیکھیں آپ ان سب کی، پہلے بھی میں نے پچھلے واقعے میں ایک حکمت کی بات بتائی تھی اور یہاں پر بھی حکمت دیکھیں کہ کیوں روکتے تھے وہ لوگ مسجد میں جانے سے، کس وجہ سے روکتے تھے. کیونکہ فتنہ پھیلا ہوا تھا، ہر جگہ فتنہ ہی فتنہ پھیلا ہوا تھا. اور مسجد میں جانا جو ہے، دیکھیں آج کل کے ٹائم میں اگر مسجد میں جانا کتنی زیادہ عورتوں کا برائیاں اس سے بڑھتی. تو صحابہ کرام کو یہی ہوا کہ یا سب کو یہی لگا کہ نہیں، عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے گھر میں نماز پڑھنا ہی بہتر ہے. کیونکہ آپ سب نے بھی کہا نا کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں جانا چاہے تو مت روکو اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے. تو انہوں نے ایک ہی کوئی پلاننگ کری، اور وہ کیا کہ اس طرح انہوں نے فتنہ بتانا چاہا بیسیکلی کہ وہ سب منع کیوں کر رہے تھے فتنے کی وجہ سے، اور وہ سمجھ گئی. پھر جنگ جمل میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ کی طرف داری میں شریک ہوئے، لیکن سیدنا علی بن ابو طالب کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ جنگ سے الگ ہو گئے. وہ میدان میں ایک جگہ نماز ادا کر رہے تھے کہ ابن جموز نے انہیں دیکھ لیا اور نماز ہی کی حالت میں انہیں قتل کر دیا. ان کی بھی موت کیسے ہوئی؟ نماز کی حالت میں. پھر وہ سیدنا علی بن ابی طالب کی طرف گیا تاکہ انہیں اپنے کارنامے سے آگاہ کرے. اس کا خیال تھا کہ حضرت علی یہ خبر سن کر خوش ہوں گے اور اسے انعام اور اکرام سے نوازیں گے. لیکن جب جرموز نے حضرت علی سے ملاقات کی اور ملاقات کی اجازت طلب کی تو انہوں نے فرمایا ابن صفیہ یعنی زبیر بن عوام کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو. پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر بن عوام ہے. ایک دوسری روایت میں زر بن حبیش سے مروی ہے کہ جب سیدنا علی بن طالب کو بتایا گیا کہ زبیر بن عوام کا قاتل دروازے پر کھڑا ہے تو آپ نے فرمایا ابن صفیہ یعنی زبیر بن عوام کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو. پھر فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایسا کہا. ایک دوسری روایت میں عاصم زر سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی سے کہا گیا کہ زبیر بن عوام کا قاتل دروازے پر کھڑا ہے تو سیدنا علی نے فرمایا ابن صفیہ یعنی زبیر بن عوام کے قاتل کو ضرور جہنم میں وہ داخل ہوگا. پھر فرمایا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے. یعنی یہ الگ الگ جگہ مسند احمد الگ الگ جگہ یہ حدیث روایت ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے ساری حدیثیں یہاں پر کوٹ کر دی. جب ابن جموز نے سیدنا علی بن ابو طالب سے اپنے انجام کے بارے میں سنا تو اس نے خودکشی کر لی. سیدنا عاتکہ اپنے خاوند سیدنا زبیر بن عوام کے سوگ میں عدت گزارنے لگی. پھر اس کے بعد ان کی شادی، ان کے بھی وفات پر انہوں نے شعر و شاعری کہی تھی، بڑی لمبی چوڑی ہے وہ بھی. پھر دیکھیں سیدنا حسین بن ابو طالب کے ساتھ یعنی حضرت علی کے بیٹے کے ساتھ پھر ان کی شادی ہوئی، اور وہ کیسے ہوئی؟ جب سیدنا عاتکہ نے عدت پوری کر لی اور حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نکاح کی پیشکش کی. کس نے؟ حضرت علی نے کہا کہ مجھ سے نکاح کر لو، نکاح کا پیغام بھیجا عدت کے بعد. تو سیدنا عاتکہ نے کہا آپ مسلمان کے سربراہ ہیں، یعنی آپ مسلمانوں کے حکمران ہیں، یعنی ان کے لیڈر ہیں. میں آپ کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں، آپ کا باقی رہنا لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. میرے ساتھ جس نے بھی شادی کی وہ جلد ہی زندگی کی بازی ہار گیا. انہیں خود کو فیل ہونے لگا
کہ جس سے میں شادی کرتی ہوں وہ جلد ہی زندگی کی بازی ہارتا ہے، میں آپ کی لمبی عمر چاہتی ہوں، اس لیے آپ جو ہیں مجھ سے نکاح نہ کریں. یعنی انہوں نے نارملی پوچھا اور انہوں نے اس طرح جواب دیا نارملی. پھر سابقہ حالات سے یہی کچھ سامنے آیا. سیدنا علی نے ان کی باتیں سن کر ان کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ ترک کر دیا. ارادہ ترک کیوں کیا؟ اس وجہ سے نہیں کیا کہ جو بھی ان سے شادی کرتا ہے وہ جو ہے شہید ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی. یعنی انہوں نے پیغام بھیجا، انہوں نے حضرت علی نے فورس نہیں کرنا چاہا ان کو، کیونکہ فورس نہیں کرتے تھے نا وہ لوگ، تو انہوں نے منع کرا اور حضرت علی بھی مان گئے آرام سے. یہ بیان کیا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو شہادت کی تمنا ہو وہ عاتقہ سے شادی کر لے، کیونکہ ان کے شوہر ایک کے بعد ایک وفات پا جاتے تھے. اور یہ بات مشہور بھی ہو گئی تھی آس پاس، یہ بات بہت مشہور بھی ہو گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس بات کو بہت لائٹلی لیا کہ ہاں کیونکہ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے وہ لوگ. ان کا یہ مقولہ لوگوں میں عام ہو گیا، لیکن حضرت حسین بن ابو طالب نے اس مقولے کی کوئی بھی پرواہ نہ کی اور انہوں نے نکاح کا پیغام دے دیا. کس نے؟ حضرت حسین. اچھا حضرت حسین کو تو شہید ہونا ہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بچپن میں ہی بتا دیا گیا تھا جب وہ بہت چھوٹے تھے، جیسے کہ پیچھے روایتوں میں بتایا گیا تھا جب وہ بہت چھوٹے تھے تبھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ شہید ہوں گے. کیا اس میں حضرت عاتقہ کی غلطی تھی؟ نہیں، وہ تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور مسلمان کو تو اسی پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے جس کا جب وقت آتا ہے تبھی اس کی موت آتی ہے. اس لیے وہ لوگ ایک کے بعد ایک نکاح کا پیغام بھیجتے تھے، اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اسی بات پر ان کو یقین تھا. اس طرح پھر جب حضرت علی نے منع کر دیا تو ان کے بیٹے نے شادی کا پیغام دیا. اس طرح لیکن وہ ان سے اس پیغام پر مان گئی. اس طرح وہ سیدہ عاتقہ کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا. یہ زبان زد عام مقولہ حقیقت کا روپ دھار گیا. سیدنا حسین بن علی میدان کربلا میں شہید ہو گئے. تاریخ نے ایسا دلکش منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا. سیدہ عاتقہ نے، کیونکہ ان کا واقعہ سب کو پتا ہے کہ وہ کس قدر شہید ہوئے تھے، سیدہ عاتقہ اپنے خاوند حضرت حسین بن علی کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے حضرت حسین کے غم میں بھی اشعار کہے. سیدنا عاتقہ نے سیدنا حسین بن ابو طالب کے خون میں لت پت چہرے کو زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنے سینے پر لگا لیا. جب سیدنا عاتقہ نے عدت گزار لی تو شادی سے کلی طور پر کنارہ کشی کر لی، یعنی بالکل ہی منع کر دیا اب کسی سے شادی نہیں کریں گی. خلیفہ یعنی مروان بن حکم یعنی خلیفہ نے شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور پوری زندگی کسی اور سے شادی نہ کی، یہاں تک کہ وہ قضائے الہی سے وفات پا گئی. دیکھیں اس کے بعد بھی پیغام آتا ہے شادی کا، لیکن اب خود ہی منع کر دیتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے سب کو کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. شہداء کی بیوی، ایک کے بعد ایک 4 شہداء کی بیوی سیدہ عاتقہ بنت زید پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت نعوچار کرے. ان کی پہلی شادی عبداللہ بن ابو بکر کے ساتھ ہوئی، اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب اور پھر زبیر بن عوام اور پھر حسین بن علی کے ساتھ شادی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء پر قیامت کے دن اپنی رحمت نعوچار کرے اور ان کی اپنے یہاں عمدہ انداز میں مہمان نوازی کرے. سیدنا عاتقہ نے بظاہر پر مسرت انداز میں زندگی گزاری، لیکن حقیقت میں انہیں ایک کے بعد ایک بڑے بڑے صدموں سے 2-4 ہونا پڑا. انہیں ایک کے بعد ایک خاوندوں کی شہادت کا صدمہ پہنچا، لیکن یہ اللہ کی مشیت اور اس کا فیصلہ تھا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ہر کسی کے لیے اللہ کی مشیت کو رضا رغبت کے ساتھ تسلیم کرنا پڑتا ہے، یعنی ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے آگے اپنا سر جھکانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی تھی. ایسا نہیں تھا اس کے حضرت عاتقہ سے ہی نکاح کرنے کے بعد شہید ہوئے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کیے بغیر اور کوئی چارہ نہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے نعوذ باللہ لڑائی تھوڑی کر سکتے ہیں. مت مانو اللہ کا فیصلہ، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن مانو گے تو ظاہر ہے درجات بلند ہوں گے. وہ حاکم ہے اور اسی کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہا ہے اور اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر ہے، ہر جو چاہے اللہ تعالیٰ وہ کرے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ تھا سیدنا عاتقہ کا. یہ کویشچن آپ کے لیے ہے کہ ان کی زندگی سے آپ اب اس پہ غور و فکر کریں.